नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दौरे कुरान 2022 DQ 2022। आज हम इसमें से पारा नंबर 20 करेंगे, जिसका नाम क्या है? अम्मन खलक़ा। पहला ही लफ्ज़ अपने प्यारे रब की तरफ सोच दिलाने वाला है। वो क्या है उसको तो हम देखेंगे। और इसमें आज हमारा दुआ की ताकत के नाते से जो टॉपिक है वो है बेकरार की दुआ। अम्मै युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दाहु व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द। कौन है जो मुस्तर की दुआ को सुने जब वो उसको पुकारे? शर्त नोट कीजिएगा, हर मुस्तर की नहीं सुनी जाती जब रब को पुकारे। कई तो इस्तरार में रब के माँ सिवा को पुकारने लग जाते हैं और उनकी तरफ ही जाने लगते हैं। तो कहा कौन है जो पुकार को सुने जब उसको वो पुकारे और दूर कर दे उसके ज़रर को या उसकी तकलीफ़ को। तो बेकरार की दुआ। आज इस पारे के बिल्कुल शुरू में ही आपको मुझे बेकरारियों का तज़किरा मिलता है। हम अगर एक गो में इस पारे को देखें तो इसमें आपको कितनी को बेकरारियाँ इकट्ठे करते जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कभी इस पारे को पढ़ते हुए हमने इससे पहले शायद ही सोचा हो कि इसमें अल्लाह ताला ने एक पूरी टीम तैयार कर दी उन लोगों की कि जिनको दुख और तकलीफ़ पहुँचे और उन्होंने अपने रब को पुकारा। सबसे पहले तो यही आयत जो आपको दे दी, इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने आयत 70 में फरमाया वला तहज़न अलैहिम वला तकुन फ़ी दैक़िम मिम्मा यमकुरून। प्यारे नबी की बेकरारियाँ हैं कि आप गम ना करें उस बात पे जो ये आपके ख़िलाफ़ मकर करते हैं, जो इनकी बातें हैं। आपका दिल तंग नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह के नबी की बेकरारियाँ थी और हकीकत है कि वही बेकरारियाँ थी कि जिसने हकीकत में फिर आपको मक्का से निकाल कर मदीना की तरफ बुलाया। आज की जब दुआ पे आएंगे तो हम एक किस्सा सुनेंगे कि प्यारे नबी की बेकरारियों को अल्लाह ताला ने कुरान में कैसे पेश किया। थोड़ा सा आगे चले जाते हैं आप इसी पारे को पढ़ते हुए तो आपको फिर बनी इसराइल की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इन हाज़िल कुरान यक़ुस्सु अला बनी इसराइल। आयत 76 है। यानी बनी इसराइल को जब फ़िरौन की ग़ुलामी में रहते हुए कई साल गुजर गए तो बिल आखिर वो बेकरार हुए, बेचैन हुए और अल्लाह ने फिर उनकी बेकरारियों के बदले में उनको मूसा जैसा अजीम लीडर अता फरमाया कि जो उनके नसीब को बदलने वाला था। लेकिन बात यह है कि लोगों के नसीब तभी बदलते हैं जब वो ख़ुद को भी बदल दें। फिर आयत नंबर 82 में एक दाबतुल अर्द के नाम पे उस जानवर का जिक्र है जिसको कुर्बे क़यामत की अलामतों में पेश किया जाता है। ये वो वक्त होगा कि लोग अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर छोड़ देंगे और मुझे तो ऐसे लगता है कि उस वक़्त फिर इस जानवर में बेकरारियाँ होंगी कि तुम नहीं करते, लाओ मैं अल्लाह का काम करता हूँ। और आप जुमला सुनेंगे आज उसमें तो कल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बि आयातिना ला युक़िनून। यानी दावतुल अर्द की ज़ुबान पे ये जुमला होगा कि लोग अपने रब की निशानियों से मुंह फेरे हुए हैं, यानी लोगों को यकीन क्यों नहीं आता। तो हकीकत ये है कि यही वो चीज़ है जो इंसान से दुनिया में काम लेती है कि लोगों को हो क्या गया है। फिर उसके बाद क़यामत का तज़किरा है आयत 87 में व यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़फ़ज़िअ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द। क़यामत के धमाके के साथ ही बेकरारियाँ होंगी, जज़ा फ़ज़ा शुरू हो जाएगी और लोग परेशान हो रहे होंगे। और उसके बाद ज़रा सा आगे जाते हैं आप तो सूरत क़सस शुरू होती है। और सूरत क़सस क्या है? असल में सीरा ऑफ मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिवाने हयात है, आपकी सीरत है, आपकी लाइफ हिस्ट्री की बातें हैं। इसके शुरू में दोबारा आयत 4 में फ़िरौन का बनी इसराइल के बेटों को ज़िबा करना और बेटियों को छोड़ना है आयत 4 में। इससे पता चलता है कि उस दौर के मुसलमान बेकरार हुए। औलादों को ज़िबा होता है कोई नहीं देख सकता,
یہ تو ابراہیم سا ایمان ہی ہو نا تو خود بندہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے. عام حالات میں کوئی دوسرا آپ کی اولاد کو تکلیف دے، بات کی کر دے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں. ماں خود کچھ بھی کہہ دے لیکن دوسرے کو نہیں کہنے دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ جیسا ان کو لیڈر دیا. اور آیت نمبر 5 میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. یہ جملہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس بے قراری کو قبول کیا. وہ لوگ جو بڑے مجبور بنا دیے گئے تھے، اللہ کہتے ہیں اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ دبی ہوئی قوم اب آگے بڑھے گی اور ان کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی. کچھ عرصہ یہ بات ہوئی بھی رہی لیکن لوگوں نے اس کو نہ مانا. اس کے بعد تو بس وہ وقت ہے، وہ چیزیں ہیں جو اس میں بے قراریوں کی، جس کو آپ میں سے ہر ایک وہ سمجھ سکتی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں ہونے کے مرحلے سے گزر چکی اور اب بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں. لیکن آپ کو وہ وقت یاد آئے گا آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، یعنی 7 to 10 موسیٰ کی بے قراریاں ہیں. کیسے ایک ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دریا میں ڈال دے. ہم تو اپنے بچے کو بیبی سٹنگ میں نہیں بھیجتے. ہمارا خیال ہوتا ہے میرا بچہ میرے پاس محفوظ ہے. ہم تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نام لے کر کتنا کچھ چھوڑ دیتے ہیں. بیبی ہے، بچہ ہے، گر نہ جائے. لاکھ لوگ کہ میں سنبھال لوں گا، میں سنبھال لوں گی، کہتے میرے بغیر یہ کہیں جاتا ہی نہیں، یہ رہتا ہی نہیں کسی کے پاس. لیکن کیسا ایمان تھا موسیٰ کا کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ تو غم کھانا اور نہ تو حزن پکڑنا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، ہاں اگر تجھے خوف آنے لگے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس کو دریا میں ڈال دینا. إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ. ترتیب بدل کے دیکھے تو آیت کے اندر یہ سارے جملے آپ کو ملتے ہیں. کیا وہ مائیں تھی. اللہ آج موسیٰ والا کردار دے دے عورت کو، نسلیں بھی موسیٰ جیسی بن جائیں گی. چلیے نام رکھنے تک تو نام موسیٰ رکھنے لگ گئے. اللہ موسیٰ جیسا ایمان دے دے، حق اور باطل کے مارکوں میں کھڑا ہونے والا بنا دے ہماری نسلوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے جو وعدے کیے تھے اس کا خود کیسے اظہار کیا. میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں ممتا لفظ اگر کہیں آتا ہو نا، بلکہ اس آیت کے ٹاپک میں ممتا ہی ہے. جب اس کے ٹائٹل پہ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آیت 10 ممتا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، پھر ہو گیا موسیٰ کا دل فارغ. یہاں قلب نہیں آیا، فؤاد. فؤاد ایموشنز کو کہتے ہیں. قلب میں حرکت ہے، ٹک ٹک ٹک، جیسے گھڑی اوپر نیچے جاتی. فؤاد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ایک دم بندہ اسٹرانش کے معنوں میں لیں، جذبات کا وہ جوش کہ ایک دم دل رک جائے. اللہ کہتے ہیں فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، یعنی موسیٰ کی ماں کا دل قلب سے ہٹ کر فؤاد بن گیا. اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں ابھی اس وقت میں آپ کو. فارغ ہی ہو گیا، یعنی موسیٰ کے غم کے سوا ہر چیز سے فارغ ہو گیا. مراد ہے کہ صرف موسیٰ کا غم تھا، میرا بچہ کدھر، میرا بیبی کدھر. إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ وہ اس کو بیان ہی کر دیتی. لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اگر ہم اس کے دل کو باندھ نہ دیتے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے ایمان لانے والوں میں. کیا پتہ چلا کہ بے قراریاں تھی ایک ماں کی. آپ نوٹ کریں چند جملے. ادھر موسیٰ کی ماں کی بے قراری، نسل تیار ہو گئی، بیٹا موسیٰ جیسا آ گیا. ادھر بی بی ہاجرہ کی بے چینیاں، بے تابیاں، اسماعیل کا رونا دیکھ کر تو زمزم کا چشمہ نکل آیا. یہ دو مثالیں لے لیں بس. جب تک آج کے دور کی ماں نہیں بے قرار ہوگی، نہ تو زمزم جیسے ہدایت کے چشمے نکلیں گے اور نہ موسیٰ جیسے بچے بنیں گے. ایک بچہ تھا تو ماں کہتی میرا بچہ رو رہا ہے. بچے کا نام بھی اسماعیل ہی تھا. تو میں نے کہا اس کو رونے دو. اسماعیل روئے تھے، بے چین ہوئے تھے، تبھی تو زمزم کا چشمہ نکلا تھا. آج ہم اپنے بچوں کو ہتھیلی کا چھالا بناتے ہیں. دیکھیے کوئی پیچھے سے مینوفیکچرنگ میں کوئی نقص نہیں آ گیا، کوئی فالٹ نہیں آ گیا، آپ یہ کہہ دیں. بائی ڈیفالٹ ہر بچہ وہی ہے جس مشین سے، جس طور طریقے سے آدم کے دور میں بچے اسمبل ہوئے نا، آج بھی وہی ہے. وقت سے چیزیں بدل گئی نا.
پہلے ہاتھ سے آٹا گوندتے تھے، اب مشینوں میں لوگ گوندنے لگ گئے، پھر روٹی پلانٹ لگ گئے. پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی، بڑی بیسک تھی، پھر آگے ایڈوانس ہو گئی نا. دنیاوی ترقی میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آج چکی پیس کر آٹا نکالے اور پھر پکائے. آپ کے پاس پہ سب سائے آٹا آ رہا ہے نا. لیکن انسانیت کی چکی میں سے بچے بالکل ویسے ہی بن بن کے نکل رہے ہیں جیسے اس دور میں تھے. تو ماں ہی ہوتی ہے، اور ماں نے بچے کو دریا میں ڈال دیا. اور اسی کے بیچ میں اگر آپ لے لیں تو ایک اور بے قراری ہے. آیت 9، مسز فرعون، امرأۃ فرعون، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. یہ جملہ بس لکھ لیں. اور کہنے لگی فرعون کی بیوی، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی میری اور تیری. پہلے تو لفظ امراتن، پیچھے یاد کیجیے آپ کو کہا تھا لیکن دیا نہیں تھا، زوج اور امراتن. امراتن کا لفظ بیوی کے لیے تب آتا ہے جب ذہنی ہم آہنگی نہ ہو، آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. فرعون کے ساتھ اس وقت جو چپکلش چل رہی تھی یا آگے چلنے والی تھی اس کا تذکرہ. اور ابھی بیوی سے بچہ بھی کوئی نہیں ہوا. لفظ امراتن بتا رہا ہے کہ ابھی آسیہ سے تو فرعون کو کوئی اولاد نہیں ملی، کیونکہ وہ بیوی جس سے اولاد مل جائے پھر اس کو زوجہ کہتے ہیں. یہاں بھی دیکھ لیجیے امرات ہے. ذہن میں وہ ایک بیج ڈل گیا ہوا تھا جو بعد میں اتنا بڑا تبدیلی کا ذریعہ بنا. اور دوسری بات، قرۃ عین لی ولک. کیا ایسے نہیں کہہ سکتی تھی قرۃ عین لی کی بجائے عین لنا؟ اردو میں کہہ دیتی ہوں. یہ کہنے کی بجائے کہ یہ بچہ ہم دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، یہ کیوں کہہ دیا میری بھی اور تیری بھی؟ یہی تو ساری کہانی چھپی ہوئی ہے. ایمان اتنا بڑا فرق ڈال دیتا ہے کہ شوہر بیوی ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی دو مختلف سوچوں کے ہوتے ہیں. آج وہ خواتین جو اپنے شوہروں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کا نام لے کر، مینٹل لیول دور ہونے کا نام لے کر، بلکہ آپ ان کی کہانیاں پڑھیں، یعنی فزیکل ٹارچر کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. بنی اسرائیلی روایات سے ملتا ہے کہ جب بی بی آسیہ کے دل میں ایمان کا بیج ڈلا تو فرعون ظلم کرنے لگا اور ان کو قید خانوں میں ڈال دیا. یہ سورہ تحریم پہ بھی آتی ہیں باتیں، لیکن قرآن نے کہیں نہیں کہا. قرآن نے جہاں بھی بی بی آسیہ کی بات کی نا، مینٹل ٹارچر کی بات کی. ذہنی طور پہ بی بی آسیہ مضطر تھی، اور اس نے ایک بچے کو اٹھا لیا اور کہا لا تقتلوہ، اس کو نہ قتل کرو، شاید ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. یہی جملہ آلموسٹ مفہوم کو دیکھیں تو عزیز مصر نے بھی بولا تھا یوسف کے لیے. آپ کو مماثلت مل رہی ہے انبیاء کرام کے حالات میں؟ ادھر کنویں سے نکال کر اللہ نے عزیز مصر کی گود میں ڈال دیا، اپنے طور پہ کہہ لیں، ٹھیک ہے اس وقت ان کی عمر لڑک پن کی تھی. ادھر بیبی موسیٰ کو دریا کی موجوں سے نکال کر وقت کی فرسٹ لیڈی کے ہاتھ میں ڈال دیا. آپ کیسے اللہ سے مایوس ہو سکتے ہیں؟ آج کے مسلمان اگر ایمان کے اس درجے پہ آ جائیں جو مطلوب ہے تو اللہ آج بھی مستضعفین کی دعائیں سنتا ہے. ابھی ہم پورے پکے ہی نہیں ہیں. دیکھیے کچا پھل توڑنا مشکل ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، کھینچ کے توڑیں گے تو ٹوٹے گا. اور جب پھل پک جاتا ہے نا تو فطرت کا اصول ہے کہ وہ ڈنڈی سے خود ہی ٹوٹ کے گرتا ہے. کبھی اپنے پلمز دیکھے ہوں، اسٹرابریز دیکھی ہوں، پیچ ٹریز دیکھے ہوں، تو زمین پہ گرے گرے پھل ہوتے ہیں. ایمان کو پکائیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کس کے ہاتھوں میں دیتا ہے. آج بھی زندگی میں بہت سارے لوگ ان پہ اضطراب کی راتیں گزرتی ہیں. کوئی زندگی میں دکھ آ جاتا ہے، شوہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہیں بیوی فوت ہو جاتی ہے، کہیں بچوں کا غم، کہیں سسرال کا غم. بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو مضطر بن جائے اور اس کو رب مل جائے. یہ جو آج کا ٹاپک ہے نا، یہ میں سمیٹ نہیں سکوں گی، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. ایک ایک سسٹر اور ایک ایک خاندان اور ایک ایک انسان کے اوپر یہ فٹ ہوتا ہے. زندگی میں کئی بار لوگ ہم پہ ظلم کر کے بظاہر، یا زیادتی کر کے، یا ہمارا حق نہ دے کر، یا کوئی سازتانہ دے کر، یا میاں غصے میں بول بال کر ہمیں مضطر بننے کا موقع دے کے جاتا ہے. اس وقت پہ فون نہیں پکڑے، مسئلہ پکڑے.
یہ دیکھو آج یہ کیا کہہ گئے ہیں، انہوں نے آج میرے سے یہ کر دیا وہ کر دیا، پھر ہم رونے رونے لگتے ہیں۔ آج جو جملہ آپ نے نوٹ کیا نا شروع میں، اذا، مستر تو سارے ہی ہیں، پر وہ سنا دوسروں کو رہے کہ فیس بک پہ اپنے دکھ سنا رہا ہے، کوئی ٹویٹر پہ سنا رہا ہے، کوئی بندوں کو سنا رہا ہے، کوئی حکومتوں کو سنا رہا ہے، کوئی کس کو سنا رہا ہے۔ نہیں، جب مستر ہو، جب وہ کہتے ہیں نا کہ اندر ایک آگ لگے تو سیک بھی باہر نہ آنے دو اور اس رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو وہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ یہ مثالیں آپ کے میرے لیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت 12 پہ چلیے، تو موسیٰ کی بے قراریاں۔ آپ کے گھروں میں اگر نیو بورن بیبی ہے تو آپ کو بیبی یاد ہوگا، اور اگر جا چکے ہیں تو میری اس بات سے یاد آ جائے گا کہ بچے کو بھوک لگ جائے اور بچہ رو پڑے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بچہ چھڑ پڑے، تو سارے گھر کا حال کیا ہوتا ہے؟ ساس وہ جس کو کام بڑا پیارا ہے وہ بھی کہتے چھڑ دے کام آ کے بچہ چک، کیونکہ وہ بوڑھی ساس سے سنبھل نہیں رہا بچہ۔ میاں اسے زیادہ شور مچاتے ہیں، کدھر ہو بیگم، اس کو پکڑو۔ اور جب موسیٰ صاحب نے محل آسمان پہ اٹھا لیا، ہم تو کہتے ہیں نا کہ گھر آسمان پہ اٹھا لیا، ہمارے گھر کتنے کو ہیں، اس کو اٹھانا آسان ہے۔ موسیٰ کے رونے نے فرعون کے محل میں اس طرح پیدا کر دیا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِيَ، یہ موسیٰ کا استرار تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہر دودھ والی کا دودھ ہم نے موسیٰ پہ حرام کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد چلیے آگے، آیت 11، اخت موسیٰ کی بے قراریاں۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ موسیٰ کی بہن کنارے کنارے سے چلتی چلتی بھائی کو دیکھ رہی ہے، اور وہاں جا کر کیا کہتی ہے، فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ، کیا میں تمہیں اس گھر والوں کی خبر نہ دوں کہ یکفلونہ، جو اس بچے کی کفالت کریں گے اور تمہارے اور اس کے بڑے ناصح بھی ہوں گے۔ تو بہنیں بھی بے قرار ہوں اپنے بھائیوں کے لیے۔ آج علم کی اس محفل میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ موسیٰ دریا کی لہروں میں بہہ رہا تھا۔ آج کئی بہنوں کے بھائی بے حیائی کی اور معاشرے کے بے رحم ماحول کی لہروں میں بہہ رہے ہوں گے۔ اللہ سب کے بھائیوں کو ہدایت دے دے، ماؤں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے، جن کے بچے ڈرگز میں جا چکے ان کو نکال دے، جن کے بری صحبت میں جا چکے ان کو نکال دے، اور جو سب یہاں آ کر بیٹھے ہیں یا اللہ ان کا آنا قبول کر لے۔ اور ایک ایک منٹ کے لیے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس بات کا یقین دلا دے کہ اصل سکون اور خوشی اسی میں ملے گی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور مستر ہے، اور وہ کون؟ جس کی مدد کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بیچ میں کود پڑے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ، آیت 15 ہے۔ آیت 16 سے موسیٰ کی بے چینیاں دکھ رہی ہیں کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ موسیٰ کے ہاتھ سے قتل خطا ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مستر کر دیا کہ اللہ یہ میرے سے کیا ہو گیا۔ کیا پتہ چلا کہ ہمارے وہ گناہ بھی جو بغیر ارادے کے ہو جائیں اس پہ بھی استرار رکھیے، یہ نہ کیجئے کہ آپ کہے کہ ٹھیک ہے میرا کیا قصور تھا اس میں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور استرار کی کیفیت، آیت 22، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، پھر موسیٰ جب مدین کی طرف چل پڑے، سر پہ قتل کا الزام، بھوک، پیاس، تھکن، اور آگے جاتے ہی ایک کنویں پہ کھڑی لڑکیوں کی مدد کر دی، ان کی بھی بے قراریاں تھیں۔ کوئی کچھ نہیں کہا، موڈ خراب نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، اور کچھ مانگا بھی نہیں، اور سب کچھ کرا کر استرار کی کیفیت کو جس رنگ میں موسیٰ نے پیش کیا ایسے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور وہ کیا تھا؟ آیت نمبر 24، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ ایسے لگتا ہے بڑا سا کاسا ہے ہاتھ میں، بندہ کہتا ہے اللہ خالی ہے، کیا چاہیے؟ بندہ کہتا ہے اللہ بھوکا فقیر ہے، جو بھی دے دو۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ آ جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ کس سے مانگو، نہیں، اس وقت تو فطرت پہ پڑے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، سارے بابے اور سارے دینے اور لینے والے بھول چکے ہوتے ہیں۔ یہ تو پتہ ہوتا ہے رب سے مانگنا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی مانگو کیا۔
کبھی ایسا ہوا آپ کے ہسبینڈ کام سے تھکے ہارے آئے، ذرا جلدی آ گئے اور ان کو آگے پھر کہیں نکلنا ہے، تو آتی کہتے ہیں بیگم کھانا دے دو، میں نے پھر جانا ہے. تو آپ کہتے ہیں کیا دوں؟ تو کیا کہتے ہیں آگے سے بیچارے؟ جو ہے دے دو. آپ کہتے ہیں ہانڈی تو بھی پکی نہیں، وہ کہتے کل کا ہی دے دو، مجھے وہ بریڈ اور انڈا ہی دے دو. یہ کیفیت ہے جس کو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ موسیٰ کو اس وقت سب کچھ چاہیے تھا، نہ ٹھکانا تھا، نہ کھانا تھا، اور نہ کپڑے جوتے تھے، ساتھ کوئی بستہ تھوڑی اٹھا کر لے کر آئے تھے، کوئی ہینڈ کیری بھی نہیں تھا. وہ تو وہاں نکلے گھر سے باہر اور کسی کی مدد کی اور پتہ چلا قتل ہو گیا، کسی نے کہا بھاگ جاؤ، تیرے خلاف مشورے ہو رہے ہیں. گھر جا کر ان کو پیک کرنے کا سامان موقع ہی نہیں ملا. سفر میں سامان پیک کیا ہو تو کیا مشکل ہو، اور جس کے پاس سفر کا ٹوتھ برش بھی نہ ہو. ہمارے ادائیں تو دیکھیے، ہم تو تھوڑی سی چیز پہ پریشان ہوتے ہیں. کبھی بچوں کے ساتھ سفر کیا ہو پھر دیکھا کرے، ہر تھوڑی دور رک کر کچھ کھانے پینے کا انتظام، اس کے باوجود جب اترتے ہیں نا تو منہ سوجے ہوتے ہیں اور آکڑے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں یہ تھک گئے نا. بھئی آپ کا قصور ہے، آپ نے ان کو رف اینڈ ٹف پالا ہی نہیں ہے. موسیٰ نہیں ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے جب موسیٰ کا یہ اضطراب قبول کیا، تھوڑی ہی دیر میں کہانی بدل گئی. گھر بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی، جاب بھی مل گئی. میں نے اپنے رب سے بھی مانگا ہی نہیں ہے، اسی لیے نہیں ملا. جو بھی نہیں ملا، جو ملا ہے وہی اصل میں مانگا تھا، یا پھر اللہ نے اس کو چھپا کر آپ کو دے دیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اور اس کے بعد ذرا سا آگے چلے جائیں، آیت 27 ہے. موسیٰ کے سسر کی بے چینی ہے کہ آج تو یہ بندہ مل گیا، لیکن جب یہ اپنی مدت پوری کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو کیا کہہ دیا؟ 8 سال تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے 10 سال کر لو تو بھی بہتر ہے. اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا واپسی کا سفر، وہ وقت کہ جہاں موسیٰ کا اضطراب کتنا بڑا کہ بیوی ساتھ ہے، بچہ ساتھ ہے، یا جو بھی ساتھ ہے ہمیں نہیں پتا. قرآن کہتا ہے بس سارا بھی اہلی ہی. قرآن نے صرف ود فیملی نہیں کہا، ود وائف کا ہے، مسٹر اینڈ مسز. اور موسیٰ اتنے بے چین ہوئے کہ میری بیوی کو ضرورت ہے میری، تو گئے آگ لینے، اللہ نے پیغمبری دے دی. اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے تو موسیٰ علیہ السلام کی بے چینیاں تھی، بے قراریاں تھی کہ اللہ آپ مجھے فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں. انہم کانوا قوما فاسقین، 32 آیت ہے. اچھا اللہ آپ ایسا کیجئے کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے، کیونکہ واقعی ہارون ہوا افصح منی لسانا. اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھتے جائیں گے، آپ کو اس بارے میں ایک سے ایک مثال دکھے گی. ہوتے ہوتے اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، کیونکہ سب کچھ ہی آگے آنا ہے، تو آپ کو اس بارے میں ایک اور چیز ملے گی، اور وہ ہے آیت نمبر 58 میں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جو اپنی معیشت پہ اتراتی تھی، شو مارتی تھی، فلانٹ کرتی تھی. یہ ہے ان کے گھر جہاں آج تک کوئی ان کے بعد نہیں بسا مگر تھوڑے، اور ہم ہی وارث تھے. بطر کا مرض، وہ لوگ جو لیونگ بیونڈ دا مینز پہ رہتے ہیں، جو قرضوں پہ جینا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں خواہشات کے نام پہ بھی قرضے لے لو، گھر بیچ دو لیکن شادی کر دو ایسی جیسی کرنے کا حق ہے. اب دیکھیے کہ انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھتا جاتا ہے نا، اتنی اس کو بات سمجھ آتی ہے. تو زندگی میں بہت مواقع ایسے جہاں ہم شکوے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں شکر کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال وہاں بطر کی باتیں ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہ کچھ نعمت ملتی ہے تو انسان کیسے فلانٹ کرتا ہے. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں آج یہ مرض گھن کی طرح لگ گئے. DQ10 میں پارا 10 میں اس کو کیا تھا، پھر دین و دنیا بک میں اس کو 10 پارے پہ کیا، اور آج کل قرآن کے موتی سیریز میں بھی اس کو پارا 10 میں کیا، صرف آدھے گھنٹے کا سیشن، کہ کیسے آج بطر کا شکار ہو گئے ہم لوگ. رات کو کسی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ شاید آپ کو دورہ قرآن میں کام آ جائے. ظاہر ہے کہ قدر کرنی چاہیے. میں نے اس کو دیکھا، 2 منٹ کچھ کی ویڈیو تھی.
اگر وہ سب نیچرل وداؤٹ ایڈیٹنگ نہ ہو رہا ہوتا تو میں یقین نہ کرتی. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، فوٹو شاپ پہ بہت کچھ چینج کر دیا جا سکتا ہے. وہ بالکل جیسے پاکستان میں شادیوں کی ویڈیو بنتی ہے نا، وہ ویسی ویڈیو تھی اور وداؤٹ ایڈیٹنگ تھی. جو کچھ میرے گناہ گار کانوں نے اس میں سنا، مجھے اس وقت یہ بھی نہیں یاد تھا کہ یہ آیت میں پڑھاؤں گی آپ کو آج. اگر آپ کے نصیب میں ہوا نا تو آپ کو اس کے کچھ فیکٹس انہی کے سنا دوں گی. میں کیوں بولوں؟ سنوانے سے برات کہ جس طرح سے وہ شادیاں کرتے اور کراتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے وہاں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی مقصد دے دے، کوئی ایسی جگہ جس پہ خرچ کر کے ہماری دنیا اور آخرت بن جائے وہ دے دے، تاکہ ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ڈالر اور پاؤنڈ اور کرونز بیلوں کی طرح نہ بانٹیں. 300 جوتوں کے جوڑے، ہر جوڑے کی قیمت 7,000 سے لے کے 20,000 تک ہے، وہ انہوں نے یوں بانٹ دیے. اور پوچھنے والا پوچھ رہے کہ یہ آپ سب کیوں کرے؟ کہتے ہیں ہماری برادری میں ایک سے ایک بڑھ چڑھ کے شادی کرنے کا رواج ہے، اور انشاءاللہ اگلی شادی میں اس سے بھی زیادہ بانٹیں گے. 300 مردانے جوڑے، 100 عورتوں کے جوڑے، اور آئی فون 13 پرو کے 10 سیٹ جو چچا یا پتہ نہیں تائے کس نے بانٹے ہیں. اور اسی ملک کے اندر غریب بھی بیٹھے ہیں، وہ بے قرار نہیں ہوں گے. تو یاد رکھیے، بطر امت کے لیے ایک مہلک مرض ہے، اور اسی میں مترفین کا لفظ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں. نعمتوں میں جب وسعت آ جائے اور زندگی پر آسائش ہونے لگے، یہ مرض امت کو سست، کاہل اور عیش پسند بنا دیتا ہے، اور وہ دنیا کی زیب و زینت میں لگ جاتے ہیں. آج کے دور کے اندر یعنی آپ دیکھیں اگر کہ بطر اور زمانہ حال کیا ہے، تو بناؤ سنگھار میں غلوب ہے، پھر تزین یعنی سجانا، زینت اور نظافت میں مبالغہ ہے. ہر چیز کو خوب اچھے سے اچھا کرنے کا شوق کہہ لیجئے. لباس کی خریداری میں مبالغہ ہے، کھانے پینے میں غلوب ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں کی شادیوں میں 20 کھانوں سے کم نہیں پکتا. پھر شادی کی محفلیں اور تقریبات ہیں، موبائل اور دیگر چیزیں، گاڑیاں، برانڈڈ نمبرز والی گاڑیاں، زیب و زینت کے مختلف رنگ، یہ سب کچھ آپ کو آج ہمارے کلچر میں عام دکھتا ہے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1، لمبی امیدیں اور موت کو بھلا دینا. پھر اندھی تقلید اور برے معاشرے کا اثر قبول کرنا. بری تربیت، مال و دولت اور نعمتوں کی کثرت ہے. کیا اس پہ کوئی ایک لفظ بھی مجھے کہنے سننے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. پھر شہوت پرستی ہے، اور پھر دشمنوں کی چالیں بھی ہیں کہ ان کو غرق کر دو، ڈبو دو ان کو انہی چیزوں میں، تاکہ ان کے پاس کوئی بڑا کام کرنے کے لیے نہ وقت ہو، نہ جذبات ہو اور نہ مال ہو. کنگلے ہو جاتے ہیں ہم جب ہمیں کسی بڑے کام کی طرف جانے کا موقع بھی ملے، کیونکہ ہماری بری کہاں پڑتی ہے، بال بال تو قرضوں میں ڈوبا ہے. یہ بطر ہے جس نے آپ کو قرضوں میں ڈال دیا. کریڈٹ کارڈ کلچر بطر کی پیداوار ہے، دکھاوے کی پیداوار ہے، عام طور پہ تو ہوتا ہے. اور اسی میں پھر آپ آیت 76 میں قارون کا نام سنیں گے، جو سمبل ہے بطر کا. تھا موسیٰ کی قوم میں سے، لیکن اس کا حال کیا تھا کہ اللہ نے اس کو جو خزانے دیے تھے وہی اتنے زیادہ تھے، لیکن یہ کیا تھا؟ فرح کا شکار تھا. لا تفرح کے لفظ آتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا اس کے اچھے نیک ساتھی جو اس کے ارد گرد تھے انہوں نے اس کو کہا تھا. اور اس کے بعد اگر صرف یہ اضطراب کا موضوع ہی پورا کر دوں تو سورۃ عنکبوت، جس کو میں اکثر اپنے طور پہ ایک نام دیتی ہوں، دکھی لوگوں کی صورت ہے. کبھی بہت ہی دل اداس ہو نا، دیکھیں جو گانے سنتے ہیں نا وہ کہتے ہیں موڈ کے مطابق ہم سلیکٹ کرتے ہیں، سیڈ سانگ سننا ہے، تھرل سانگ سننا ہے، پاپ سننا ہے یا کیا سننا ہے، وہ تو وہ جانے. لیکن کبھی قرآن پڑھتے وقت آپ کا دل بڑا ہی دکھی ہو اور آپ کا دل کہہ رہا ہے مجھے کندھا ملے، کیونکہ ہم کندھا ڈھونڈتے ہیں، اس وقت آپ سورہ عنکبوت کو پڑھیں. اور اگر آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آ رہا ہوگا نا تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے نا وہ اپنے لیے نہیں نکلے بلکہ ان لوگوں کے لیے نکلے. پوری صورت مکی دور کے اس دور کی صورت ہے کہ جس میں ظلم کی چکی پس رہی تھی، اور کہیں بلال ریت پہ لٹائے جا رہے ہیں تو کہیں خباب ہے اور کہیں باقی ساتھی ہیں. اور خاص طور پہ پھر اس میں آیت نمبر 14 میں حضرت نوح علیہ السلام کا اضطراب.
کہ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما فہزہم الطوفان وہم ظالمون. آپ یہ سوچتے ہیں کہ حضرت نوح بڑے خوش ہو رہے تھے جب طوفان میں ان کی قوم ڈوب رہی تھی؟ خاندان تھا، برادری تھی، گلی محلہ تھا. ایک سچا مومن کبھی بھی کسی کے پکڑ میں آنے پہ خوش تھوڑی ہوتا ہے. تو ان کا اضطراب کیا تھا کہ اللہ یہ میرے سارے بیلی، میرے یار، میرے دوست سارے ہی ڈوب جائیں گے. چلو میرے ساتھ بچپن کے کھیلے ہوئے تو ہیں نا، لیکن اللہ ایسی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ آگے چلتے آیت 16 تو حضرت ابراہیم کا اضطراب جو اپنی قوم کو شرکیہ کاموں میں مبتلا دیکھ کر ہر حلیل اور حنیف کے دل پہ آتا ہے. اور انہوں نے اس وقت جو دعوت دی اس کو ہم وہاں دیکھیں گے. تو پتہ کیا چلا کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اضطراب کچھ اور ہیں اور اللہ کے نبیوں کے اضطراب کچھ اور تھے. اور آیت 26 وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، یہ جملہ بولنا بھی بڑا اضطرابی کیفیت کو واضح کرنے والا جملہ ہے. اپنی من پسند جگہ ہم نہیں چھوڑتے، جو مرضی ہو جائے وہی پڑے رہیں گے، لیکن کہیں گے اس کو نہیں چھوڑنا. ابراہیم کے اضطراب کی کیفیت دیکھیے کہ میں اب یہاں رہوں گا ہی نہیں، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، تم مزے کرو، اب تمہیں کوئی نہیں تنگ کرے گا، تمہیں کوئی نہیں ستائے گا. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 میں حضرت لوط کی وہ بے چینی ہے جو اپنی قوم کو گندے غیر فطری کام کرتے دیکھ کر ہو رہی تھی، اور قوم کا آگے سے ڈھٹائی والا جواب تھا. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، یہ دعا ہے اضطراب سے بھرے دل کی، اور اللہ نے اسی کے بعد تو پھر پتھروں کی بارش بھیج دی تھی. اور اسی طرح سے آگے تھوڑا چلتے ہیں، 33 آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لوطن سیئ بہم وضاق بہم ذرعا. لوط دل میں دکھی ہوئے اور دل میں گھٹن پیدا ہوئی، یعنی اپنی قوم کے اوپر عذاب کو آتا دیکھ کر دل پسیجا. ہم نے کہا وقالوا لا تخف ولا تحزن، اللہ نے کہا چھوڑ دو، ان کا غم بھی نہ مناؤ، یہ اسی قابل تھے. تو یہ اتار چڑھاؤ جذبات کے جو انبیاء کرام کی زندگی کے ہیں نا، یہ آپ کو مجھے بتاتے ہیں کہ وہ حقیقت میں درد مند دل رکھتے تھے. اور پھر آخر میں آیت 41 اللہ تعالیٰ نے ایک بات جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے وہ دے دی کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے ہیں، بودا. اور میں اس وقت اپنے پورے جذبات پہ قابو کرتے ہوئے بھی کہہ سکتی ہوں کہ اس کا ہمارے ٹاپک کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ عموماً لوگ شرک میں پڑتے ہی تب ہیں جب مضطر ہوتے ہیں. یہ نہیں سنتا اس کی سنو، یہ دروازہ نہیں کھٹکایا، کھٹکایا تھا کھلا نہیں، ذرا اگلا ڈھونڈ لو. اچھا ذرا یہ پنجاب کے بابا جی سارے فارغ کر چکے ہیں تو اب ذرا سندھ چلو، ٹھٹھا چلو، پھر ادھر نہیں ادھر. اچھا وہ پہاڑوں پہ بھی ایک بابا جی رہتے ہیں. اور اصل حقیقت کیا تھی کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ. تو یہ ہے وہ پارے کا ہلکا سا سم اپ. اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.